जय मसीह की। प्रकाश की पोथी द बुक ऑफ रेवलेशन या यूहन्ना आरफ का मुकाशवा की चैप्टर बाय चैप्टर और वर्स बाय वर्स हम स्टडी शुरू कर रहे हैं। सो पहले हम इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। लफ्ज़ या वर्ड प्रकाश, मुकाशवा या रेवलेशन के लिए यूनानी लफ्ज़ एपोक्लिप्सिस APOCALIPSES एपोक्लिप्सिस इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है कि वो चीज़ जो पहले से मौजूद थी और छुपी हुई थी, जिस पे पर्दा पड़ा हुआ था, यानी कि पर्दे को उठा देना, उसको नंगिया कर देना, उसको अनवेल कर देना, ताकि उस भेद को सब देख सके। इस किताब को यूहन्ना रसूल, जो कि मसीह का बड़ा प्यारा रसूल शागिर्द और शागिर्दों में सबसे छोटा था, उसने पतमस के टापू या जजीरा या आइलैंड में, जो कि यूनान में था और जहां वो मुल्क बदर कर दिया था या उसको कैद कर दिया था, वहां उसने सन AD 96 या 96 में ये प्रकाश की पोथी द बुक ऑफ रेवलेशन या आप कह लें कि यूहन्ना आरफ का मुकाशवा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने लिखवाया। AD या सन 95 में यूहन्ना रसूल को एक टापू में या एग्जाइल में भेज दिया था, मुल्क बदर कर दिया, काला पानी उसको में भेज दिया था, इसलिए कि पतमस का जो टापू था, जजीरा था, वो बड़ा छोटा सा था। इसकी लंबाई 12 किलोमीटर और चौड़ाई 10 किलोमीटर थी, यानी लंबाई 10 किलोमीटर और चौड़ाई 10 किलोमीटर थी। और ये ओपन टापू था। और हम देखते हैं कि बाद में जब खुदावंद यीशु ने, प्रभु यीशु ने ये मुकाशवा इससे कंप्लीट करवा दिया, तो फिर ये उस में से निकल आया था बाहर। 1981 में 1981 में इस टापू या जो आइलैंड है, इसको होली आइलैंड के नाम से कहलाना शुरू कर दिया, यानी इसको ये नाम दे दिया होली आइलैंड। अब इस आइलैंड टापू पर जो सेंट जॉन मोनेस्ट्री है, ये मोनेस्ट्री का आप इसको पंजाबी में मठ कह लें या उर्दू में खानका, तो ये वहाँ इस जगह पे ये एक सेंट जॉन मोनेस्ट्री कायम हुई है, आजकल भी मौजूद है। जब यूहन्ना ने ये मुकाशवा की किताब लिखी, तो तमाम शागिर्द या यीशु के जो 11 रसूल या चेले थे, वो सब जो थे वो बड़ी बुरी मौत मर चुके थे, यानी वो शहीद हो गए थे। यहाँ तक कि उनकी शक्लो सूरत भी पहचानी नहीं जाती थी, लेकिन सिर्फ एक यूहन्ना रसूल ही जिंदा रहा और इसने इस किताब को लिखा और ये अपनी मौत जो था वो मरा। इसलिए हम देखते हैं कि ये किताब जो है, ये कोई ऐसी प्रकाश नहीं है जो इंसान पे खुल ही ना सके। ये बेसिकली जो प्रकाश है, ये पाक रूह की रहनुमाई से आज हम पर खुलता है। और हम देखते हैं कि ये वही यूहन्ना रसूल है
اس کو ایک دفعہ بوائلنگ آئل یعنی ابلتے ہوئے کھولتے ہوئے تیل میں بھی ڈالا جانے لگا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے بھی اس کو بچا لیا، اس لیے کہ خداوند چاہتے تھے کہ اسی کے ہاتھوں میں یہ مکاشفہ جو ہے، جو آئندہ جو باتیں اس وقت تھیں یا جو باتیں اس کو دکھائی گئیں یا اس وقت تھیں یا جو آئندہ آنے والی باتیں ہیں، اس کو یہ یوحنا رسول جو ہے وہ لکھ سکے۔ آئیں ہم اب آیت نمبر 1 پڑھتے ہیں، اور وہ اس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے آپ پنجابی میں اور ہندی میں یہ دیکھ سکتے ہیں یا انگلش میں، تو میں آپ کے سامنے اردو میں پڑھوں گا۔ اور یہاں لکھا ہے مکاشفہ، اس کا پہلا پارٹ یا چیپٹر 1 ورس 1 میں، یسوع مسیح کا مکاشفہ جو اسے خدا کی طرف سے اس لیے ہوا کہ وہ اپنے بندوں کو وہ باتیں سکھائے جن کا جلد ہونا ضرور ہے، اور اس نے اپنے فرشتہ کو، یعنی کس نے؟ یسوع نے اپنے فرشتہ کو بھیج کر اس کی معرفت انہیں اپنے بندہ یوحنا پر ظاہر کیا۔ اب یہاں لکھا ہے کہ یہ باتوں کا جلد ہونا کیا ہے؟ ضرور ہے، لیکن اگر دیکھا جائے ابھی تک تو ہوئی نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جب یوحنا یہ کہہ رہا ہے کہ ان باتوں کا جلد ہونا ضرور ہے، تو یہ نہیں کہ وہ باتیں اس وقت ہی شروع ہو جاتی۔ دیکھیں خداوند کے کلام میں لکھا ہے، دوسرا پطرس 2 پیٹر اور اس کی تیسرا پارٹ یا تیسرا باب اور اس کی 4 آیت اور 8 اور 9 آیات جو ہے یہ بھی آپ نکال لیں۔ 2 پیٹر چیپٹر 3 ورس 4 اینڈ 8 اینڈ 9۔ تو اردو میں ایسے لکھا ہے، دوسرا پطرس 3 کی 3 اور تیسری آیت سے میں تیسری 4 آیت پڑھوں گا پہلے۔ اور پہلے یہ جان لو اخیر دنوں میں ایسے ہنسی ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے، یعنی یہ ان دوروں کی بات ہے کہ یہ وہ ٹھٹھا اڑائیں گے، کلام کا ٹھٹھا اڑائیں گے۔ اور 4 آیت میں لکھا ہے کیا کہتے ہیں؟ اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا؟ بھائی وہ تو یوحنا کہہ رہا تھا اس نے آنا ہے، تو ابھی تو 2000 سال سے اوپر ہو رہے ہیں، اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا؟ کیونکہ جب سے باپ دادا سوئے ہیں، یعنی وہ یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پیو دادا جو ہیں وہ بھی مر گئے ہیں، اس وقت سے اب تک سب کچھ ویسا ہی ہے اور ابھی تک یہ باتیں شروع نہیں ہوئی۔ عزیزو، خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے، پھر میں پڑھوں گا دوسرا پطرس 3 کی 8 اور 9 آیت میں کیا لکھا ہے۔ آئے عزیزو، یہ خاص بات، یہ بڑی خاص بات ہے، خاص بات تم پر پوشیدہ یا گپت نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برسوں کے برابر ہے، اور 1000 برس جو ہیں وہ ایک دن کے برابر ہیں۔ اب چکر کیا ہے کہ یہ کیوں یہ ابھی تک پورا نہیں ہوا؟ اس کی خاص وجہ جو ہے یہ دوسرا پطرس 3 کی 9 میں لکھا ہے، خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، شاید ہم بھی سمجھ رہے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک کیا پہنچے؟ نوبت پہنچے۔ عزیزو، یہ جو ڈیٹ سیٹنگ ہے، اب ہم کہیں کہ یوحنا رسول نے کہا تھا کہ یہ باتیں جلد ہونے والی ہیں، تو ہم اس پہ شک نہ کریں۔ اور دیکھیں متی 24 میتھیو چیپٹر 24 ورس 36 میں بھی
خداوند یسوع مسیح نے یہ ٹائم اور ڈیٹ سیٹنگ کے بارے میں یسوع نے بھی کلیئر کر دیا. اس نے کہا کہ اس دن کس دن یہ انہی دنوں کی بات ہو رہی ہے. اس دن اور اس گھڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا, نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا, مگر صرف پتا ہی جانتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے اس وقت بھی وہ جانتے تھے, لیکن انہوں نے اس لیے سبق دینے کے لیے ہمیں بتایا کہ ڈیٹ سیٹنگ نہ کیا کرو, فلانے مہینے فلانے ٹائم فلانے ٹائم. سو اس میں جو آیت میں ہے کہ یہ باتیں جلد ہونا ضرور ہیں, مگر ہونا ضرور ہے. سو اب اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں پرکاش کی پوتھی چیپٹر 1 اور ورس 1 میں کہ ہوتا کیا ہے کہ پتا پرمیشور یعنی خدا کا مکاشفہ یا پرکاش یسوع تک, اور یسوع سے ایک فرشتے تک, اور فرشتے سے یوحنا تک, اور یوحنا سے 7 چرچز جن کا آگے ہم ذکر پڑھیں گے, 7 کلیسیاؤں تک, اور 7 کلیسیاؤں سے آج ہم تک, اور یا پھر ہماری آئندہ آنے والی نسلوں تک, یعنی جتنی دیر تک خداوند یسوع مسیح کی ظاہرہ آمد نہیں ہوتی اتنی دیر تک یہ کلام جو ہے یہ بیان کیا گیا ہے. اب ہم نے دیکھا کہ خدا کا پرکاش یسوع تک, اور یسوع سے فرشتے تک, اور فرشتے سے یوحنا تک. لیکن ہم جب آگے جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ بعض اوقات خداوند یسوع مسیح بھی یوحنا سے بات کر رہے ہیں, اور جہاں ضرورت تھی فرشتے کے تھرو اس کو پیغام دینے کی وہاں دیا, لیکن جہاں ضرورت تھی انہوں نے خود یوحنا سے بات کی ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ یوحنا کو کیوں چنا گیا. ایک تو یہ تھا کہ یہ پربھو یسوع مسیح کی جو 3 سال کی جو منسٹری تھی یا 3.5 سال کی, اس کے سب کاموں میں جہاں جہاں انہوں نے کوئی معجزات کیے ہیں یہ ہوتا ہی تھا ان شاگردوں میں, یعنی کہ یہ ان سب باتوں کا کیا ہے, ہاللویا, گواہ ہے. سو اس لیے اسے اس لیے چنا گیا اور کہ وہ سب کچھ جو اس نے دیکھا سنا یا ان سارے پروسیس میں سے وہ گزرا تھا, اس لیے جب اس نے یہ درشن دیکھا, یہ رویا دیکھی, تو اس نے فوراً پربھو یسوع کو پہچان لیا. سو اس ورس میں ہم نے ایک بات دیکھی کہ چونکہ یوحنا ہی زندہ تھا, باقی سارے جو تھے وہ انہوں نے شہادتیاں دے دی تھیں یا وہ شہید ہو چکے تھے. سو یہاں پہلی آیت ختم ہوتی ہے. اب ہم دوسری آیت پڑھیں گے, مکاشفہ پرکاش کی پوتھی, اس کا پہلا پارٹ, پہلا باب یا پہلا چیپٹر, اور اس کی دوسری آیت, دا بک آف ریولیشن چیپٹر 1 ورس 2. آپ ضرور لکھ لیں پنجابی ہندی میں آپ کے سامنے اردو میں پڑھوں گا. جس نے خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی گواہی کی, یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھی, شہادت دی. کس نے؟ یوحنا نے. سو یوحنا ہی جیسے ہم نے دیکھا ایک اکیلا یا واحد گواہ زندہ بچا تھا جس نے یسوع کے ساتھ نہ صرف وقت گزارا بلکہ اس کی پوری منسٹری میں اس کے ساتھ رہا, یہاں تک کہ وہ یسوع کے صلیب پر چڑھنے تک آخر تک وہاں موجود تھا. سو اس آیت میں ہے جس نے خدا کے کلام اور یسوع مسیح کی ساکھی دی یا گواہی دی, یعنی ان سب چیزوں کی جو اس نے دیکھی تھی, شہادت دی.
یہاں پرکاش کی پوتھی یا دا بک آف ریولیشن مکاشفہ پہلے کی 2 آیت جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے. سو اب ہم آگے چلیں گے. پرکاش کی پوتھی اس کا پہلا پارٹ اور اس کی 3 آیت یعنی دا بک آف ریولیشن چیپٹر 1 ورس 3 میں آپ بھی اس آیت کو لکھ لیں پنجابی میں ہندی میں. میں اس کو آپ کے سامنے اردو میں پڑھ رہا ہوں اور یہاں لکھا ہے اس نبوت کی کتاب یعنی بھویکوانی کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں کیونکہ وقت نزدیک ہے. سو اس 3 آیت میں چیپٹر 1 اس کی 3 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں 3 برکتوں کا ذکر ہے یا 3 مبارک بادیاں یا بلیسنگز ہم دیکھتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگوں کے لیے ہیں. 3 قسم کے لوگ. نمبر 1 کہ نبوت کی یا بھویکوانی کی اس کتاب کا پڑھنے والا یعنی اگر ایک پڑھ رہا ہے وہ بھی مبارک ہے. نمبر 2 اس کے سننے والے پڑھ ایک رہا ہے باقی سن رہے ہیں وہ بھی. اور تیسرا جو اس پر عمل کرتے ہیں یہ تینوں ہی جو ہیں یہ بلیسڈ ہیں یا یہ بلیسنگز تینوں کو ملتی ہیں, یہ برکتیں تینوں کو ملتی ہیں. اصل میں یہ جو پرکاش کی پوتھی ہے دا بک آف ریولیشن جو ہے یہ مکاشفہ کی کتاب جو ہے یہ بھویکوانی کی کتاب ہے, نبوت کی کتاب ہے. دیکھیں ایک تو ہم نے اس آیت میں پڑھ لیا دا بک آف ریولیشن مکاشفہ پرکاش کی پوتھی 1 کی 3. پھر آگے اسی کے حوالے ہیں کہ 19 چیپٹر کی 10ویں آیت, پھر 22 چیپٹر کی 7ویں آیت اور 22 چیپٹر کی 19 آیت. سو دا بک آف ریولیشن چیپٹر 1 ورس 3, چیپٹر 19 ورس 10, چیپٹر 22 ورس 7, چیپٹر 22 ورس 19 ہے. اب یہ جو بھویکوانی ہے یا یہ جو پرکاش ہے یہ وہ ہسٹری ہے, اتہاس ہے جو وقت سے پہلے لکھی گئی. اکثر جو کچھ اس دنیا میں ہوتا ہے اس کے بعد لکھا جاتا ہے ہسٹری میں, لیکن یہ ایک ایسی ہسٹری ہے جو وقت ان چیزوں کے آنے سے پہلے ہی لکھ دی گئی ہیں. اسی لیے ایپوکلپسس کا مطلب ہے وہ ساری چیزیں پلانڈ ہیں, اب ان پہ سے آہستہ آہستہ جو ہے پردہ اٹھایا جا رہا ہے اور وہ چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ظہور میں آئیں گی. کب آئیں گی یہ خدا ان کو پتہ ہے. سو 3 آیت میں کیونکہ وقت نزدیک ہے, جب ہم یہ باتیں دوسروں کو بتاتے ہیں کہ جناب وقت نزدیک ہے توبہ کر لو پرشتاب کر لو, تو اس برکت میں ہم اس بلیسنگ میں ان کو بھی شامل کرتے ہیں. اگر اس وقت نزدیک تھا جیسے کہ یوحنا کہہ رہے ہیں تو اب تو یہی سمجھیں کہ یسوع جو ہے وہ دروازے پہ کھڑا ہے. سو تیاری ہم نے کرنی ہے. سو یہاں 3 آیت جو ہے وہ پوری ہوتی ہے. اور اب ہم آگے بڑھیں گے اور ہم دیکھیں گے پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن مکاشفہ پہلا پارٹ یا چیپٹر 1 ورس 4. یہاں لکھا ہے, آپ پنجابی اور ہندی میں لکھ لیں دیکھ لیں. یہاں لکھا ہے, میں اردو میں پڑھوں گا. یوحنا کی جانب سے ان 7 کلیسیاؤں کے نام جو آسیہ میں ہیں اس کی طرف سے جو ہے اور جو تھا اور جو آنے والا ہے, ان 7 روحوں کی طرف سے جو اس کے تخت کے سامنے ہیں. خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو. سو پرکاش کی پوتھی چیپٹر 1 ورس 4 میں یوحنا اپنے ہاتھوں سے 7 کلیسیاؤں کو یہ سنیا یا میسج لکھ رہا ہے جو اس وقت
ایشیا میں موجود تھی. یسوع مسیح نے یوحنا کو اب یہاں خود بتایا کہ کون سی کلیسیا کو کون سا سنیا یا میسج تو نے لکھنا ہے. یہ کلیسیائیں موجودہ دور میں اگر ہم دیکھیں کہ یہ آسیہ، دیکھیں یہ ترکی میں تھیں. یونا ترکی کے وشواشیوں اور اوشواشیوں کو، یعنی ایمانداروں اور غیر ایمانداروں کو سلامتی، پیس، شانتی کا پیغام اس میں دیتا ہے. اب وہ اس میں لکھا ہے کہ 7 روحیں. اب وہ 7 روحیں کون سی ہیں جن کا ذکر یہاں بیان کیا گیا ہے؟ اب دیکھیں، اگر ہم اس آیت کو لے لیں کہ روحیں تو 7 ہی ہیں، تو دیکھیں یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں. کبھی ہم ایک ورس کو لے کے اس پہ اپنی تعلیم کو یا ڈاکٹرن کو، ٹیچنگ کو قائم نہیں کر سکتے، بلکہ جو ہماری ٹیچنگ ڈاکٹرن ہے وہ ایسی ہونی چاہیے جس کو پوری بائبل جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہو. اب یہاں کلام میں سے ہم ایک بات دیکھیں جی، روحوں کے 3 ہی رخ ہیں. نمبر 1 خدا کی روح جو پوتر آتما ہے. نمبر 2 انسان کی روح جو کہ کریٹڈ ہے، جو خدا نے ہر انسان میں الگ الگ اس کی روح ڈالی ہے. تیسری کہ شیطان کی روح، یعنی ڈیول کی روح یا بری آتمائیں. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ بائبل میں اور کہاں 7 روحوں کا ذکر ہمیں ملتا ہے. اب 7 پاک روح یا پوتر آتما تو ہو نہیں سکتے، کیونکہ پوتر آتما یا ہولی اسپرٹ جو ہے یہ ٹرینٹی کا حصہ ہے، یعنی ترییک جو کٹ ہے اس کا حصہ ہے. آئیں ہمارے ساتھ نکالیں یسایہ نبی کا صحیفہ، ازایہ چیپٹر 11 ورس 2 میں ہم دیکھتے ہیں. یسایہ نبی کا صحیفہ یا ازایہ چیپٹر 11 ورس 2 میں. اب یہاں جو 7 فولڈ انوائنٹنگ ہے، یعنی پاک روح ایک ہے، اس کے 7 ابھیشیکوں کا ذکر ہے، اور یہ خداوند یسوع مسیح بیان کرتے ہیں. اگر پہلی آیت سے دیکھیں تو پہلی اور دوسری آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، تو آپ بھی یہ یسایہ نبی کا صحیفہ یا ازایہ چیپٹر 11 ورس 1 and 2 میں لکھا ہے، اور یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بار شاخ پیدا ہوگی، برانچ. ہاللیلویہ. اور خداوند کی روح، یعنی یہ اوپر پہلی آیت میں یسوع کے لیے کہا گیا، اور پھر خدا کی روح اس پر ٹھہرے گی، یعنی کہ 7 فولڈ انائنٹنگ ابھیشیک تھے یسوع پہ، جو کہ کمپلیشن کو بیان کرتے ہیں. تو نمبر 1 کیا ہے؟ اسپرٹ آف دا لارڈ، یعنی کہ خداوند کی روح. نمبر 2 حکمت اور خرد کی روح، اسپرٹ آف وزڈم. نمبر 3 کیا ہے؟ اسپرٹ آف انڈرسٹینڈنگ، یعنی کہ خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، اور معرفت کی روح، اور خدا کے خوف کی روح. تو یہ میں پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. یعنی نمبر 1 یہ پاک روح ایک ہے، اس کے 7 ایٹریبیوٹس ہیں یا فنکشنز ہیں. یہ یاد رکھیں 7 روحیں نہیں ہیں، بلکہ اس کے 7 انائنٹنگ ابھیشیک ہے. اسپرٹ آف دا لارڈ، اسپرٹ آف وزڈم آپ اپنی بائبل میں دیکھ سکتے ہیں. تیسرے نمبر پہ ہے اسپرٹ آف انڈرسٹینڈنگ. نمبر 4 ہے اسپرٹ آف کونسل، اور نمبر 5 ہے اسپرٹ آف مائٹ. نمبر 6 ہے اسپرٹ آف نالج، اور نمبر 7 جو ہے اسپرٹ آف فیئر. اصل میں بات یہ ہے، اس کی 7 روحیں نہیں ہیں جیسے ہم نے کلام میں سے دیکھ لیا. تو یہاں چوتھی آیت جو ہے وہ اس کا اینڈ ہوتا ہے. آئیں ہم پرکاش کی پوتھی اس کا پہلا پارٹ اور 5 آیت، دا بک آف ریولیشن چیپٹر 1 ورس 5، مکاشفہ پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت
آپ ہندی پنجابی میں لکھ لیں اور میں اردو میں پڑھوں گا. اور یسوع مسیح کی طرف سے جو سچا گواہ اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پل اٹھا اور دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے، تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے جو ہم سے محبت رکھتا ہے، جس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی. خدا ان کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی بولو برکت ہے. یہ آیت 5 ہمیں بتاتی ہے کہ یہ مکاشفہ جو ہے، یہ پرکاش خدا کی طرف سے ہے. اب دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، پرکاش کی پوتھی یا دی بک آف ریولیشن مکاشفہ میں کچھ بیان پتا کے ہیں، کچھ پربھو یسوع کے ہیں، اور کچھ فرشتہ جو ہے وہ جب اس کو کہا جاتا ہے وہ آتا ہے. تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ پرکاش خدا کی طرف سے ہے، یعنی خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا پاک کی روح کی طرف سے ہے، جو ایک میں ہو کر کمپلیٹ ہوتے ہیں. یہ 3 خدا نہیں ہیں جیسا کہ کچھ دھرم کہتے ہیں جی اتنا خدا منو مندے نے. نہیں. آیت 5 میں، پہلے چیپٹر کی 5 آیت میں، مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا. اب اس کے کیسے یہ پلوٹا ہے؟ پرانے نیم میں بھی تو لوگ مر کے زندہ ہوئے ہیں. ہاں، وہ علیشا کی ہڈیوں سے ایک مردہ زندہ ہو گیا تھا، اتنی انائنڈنگ تھی. اب یہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں جیٹھا یا پلوٹا کیسے ہے؟ اب اس کے 2 ثبوت ہیں کہ وہ کیسے پلوٹا ہے. نمبر 1 کہ وہ مر گیا تھا اور جی اٹھا اور پھر دوبارہ نہیں مرا، بلکہ زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا. میں اس کو پھر دہرا دیتا ہوں. بھائی وہ مر گیا سی تے جیندہ ہویا تے ہن دوبارہ نہیں جے مریا، بلکہ جیوندیاں ہی ساری دنیا دیکھیا 500 لوکاں اگے وہ سورگاں تے چکیا گیا، اور اج بھی وہ زندہ ہے. اودی قبر تے ہے فلسطین دے وچ اوتھے، لیکن یاد رکھو وہ قبر خالی ہے گی. اچھا، دوسری چیز کہ جی جب خداوند یسوع مسیح جی اٹھے تو اس کا بدن جو تھا وہ جلالی تھا، جو کسی کو آج تک نہیں ملا تھا. جو پہلے زندہ بھی ہوئے تھے ان کو نہیں تھا ملا. یہ 2 وجوہات ہے. بلکہ یہ جب ہم ایماندار، جب یسوع مسیح بادلوں تک آئے گا، پہلا تسلنی کیا اس کا 4 پارٹ 13 سے 19 میں، تو کلیسیا جب اٹھائی جائے گی تو ان کے پران اور آتمائیں تو اوپر ہیں. جب وہ ساتھ لے کے بادلوں تک آئے گا تو کیا ہوگا کہ ہمارے یہی شریر جو مٹی خاک راکھ چاہے اس کو جلا دو کچھ کر دو، یہ جی اٹھیں گے، لیکن یہی ایک دم جو ہیں بدل جائیں گے گلوریفائی باڈی میں. او ہاللویا. اور اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے جب یسوع مسیح کلیسیا کو لینے آئے گا نا، پالوس رسول کہتا ہے او بھائیو اے بھیت، ایک گپت بھیت تواڈے تو چھپیا نہ رہے، بلکہ ہم بھی ایک دم بدل جائیں گے. یہ 2 والے ہیں، یہ پہلا کرنتھیہ 15 کی 50 سے 52، ان کو آپ دیکھ لینا. اور پھر بلیورز کو جو جلالی بدن ملیں گے جیسا یسوع کا ہے، فلپینز چیپٹر 3 ورس 20 and 21، فلپیاں وہ 3 پارٹ وہ 20 تو 21 آیت. سو آیت ہم 5ویں دیکھ رہے ہیں، اور آیت 5ویں میں لکھا ہے کہ دنیا کے بادشاہوں پر حاکم ہے. یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کنگ آف کنگز ہے. ہاللویا. اس کے بہت سارے ثبوت ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو لکھ لیں. بوستہ سار 10 کی 17، اور بوستہ سار مینز استشنا یا ڈیٹورنمی 10 کی چیپٹر 10 ورس 17، سامز یا بھجن یا زبور 24 کی 7 سے 10، پھر بھجن زبور سامز 136 136 کی 3 آیت، پہلا تموتھیوس 6 کی 15، ریولیشن پرکاش کی پوتھی 17
کی 14 یعنی مکاشفہ 17 کی 14 اور مکاشفہ یا پرکاش کی پوتھی بک آف ریولیشن 19 کی 16 یا 19 کی 16۔ اب آیت 5 جس نے لکھا ہے کہ اپنے خون سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی۔ غلطیوں اس کے کچھ حوالے پلیز آپ لکھ لیں، اور وہ لکھ لیں سامز یا زبور 119 کی 9، غلطیوں 3 کی 13، گلیشین چیپٹر 3 ورس 13، ٹائٹس 2 کی 14 یعنی ٹائٹس چیپٹر 2 ورس 14، اور افسیاں 1 کی 7، اور کرنتھیاں یا کرنتھینز فرسٹ کرنتھینز پہلا کرنتھیاں 6 کی 20۔ یسوع مسیح ہم سے پیار کرتا ہے، یوحنا 3:16 میں نہیں، پتا نے کہا میں نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو پیار کرتا ہے، دیکھیں اسی لیے اپنا دیکھیں دنیا کے جو گاڈ ہیں نا، وہ جو دیوتے ہیں ان کے لیے کوئی بکرا چڑھا رہا ہے، کچھ کیا کر رہا ہے، وہ دنیا کے گاڈز چھوٹے جی سے خون مانگتے ہیں۔ ہمارا یسوع، ہمارا بھائی، ہمارا پرمیشور خود خون دیتا، ہلیلویہ۔ 5ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے خون کی قیمت دینے کے لیے وہ باپ کے پاس آسمان پر چلا گیا۔ دیکھیں جب مردوں میں سے زندہ ہوا، مریم آئی اس کو چھونے، اس نے کہا مریم ٹھہر جائیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، اور عبرانیوں 9 کی 12 میں لکھا ہے کہ وہ بکروں اور بچڑوں کا خون لے کے نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کے اس پاک مقام میں چلا گیا جو ہاتھوں کا بنا ہوا نہیں ہے، اس لیے کہ خون قیمت ہے، دیکھیں، اور معافی ہے۔ دیکھیں عبرانیاں 9 کی 22 میں لکھا ہے خون بہائے بغیر مکتی نہیں۔ عزیزو اگر خون نہ بہایا جاتا، او شبد دے دھار کے نہ آتا، کلام مجسم نہ ہوتا، یا جسم نہ اختیار کرتا جس میں خون ہڈی اور گوشت تھا، تو خون ایک جو ہے وہ پاپوں کی معافی ہوتی ہے۔ سو عزیزو یہاں آج کی اسٹڈی ہماری ختم ہوتی ہے، جو کہ ہم نے پرکاش کی پوتھی اس کا چیپٹر 1 ورس 5 ورس تک کیا ہے، یعنی دا بک آف ریولیشن چیپٹر 1 ورس 5 تک، اور یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کا پہلا باب 5 آیت ہم نے کمپلیٹ کی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں خداوند اس کلام کو یسوع تیرے لہو میں کور کرتے ہیں تاکہ شیطان چوری نہ کرنے پائے، اور یہ بھید مسا میں جائیں، بندنوں کو کھولیں، اور یسوع مسیح کے نام میں جوئے ٹوٹتے چلے جائیں، اور جلال عزت بزرگی خدا باپ خدا بیٹے پاک روح تجھے ملے یسوع مسیح کے نام میں۔ سارے بولو آمین۔